मसीह यस्सु के बाबरकत और कादिर नाम में तमाम असीसों को, बहनों को और भाइयों को सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदावंद में खुश होंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम हर वक्त खुश रहें। बेशक हमारी ज़िंदगी में हालात मुश्किल हों या खुशी हो या दुख या सुख, कैसे भी हालात क्यों ना हों, खुदा का कलाम हमें हमेशा यही बात सिखाता है कि हमें खुदावंद में खुश रहने की ज़रूरत है। मेरे अजीजों, आज का कलाम मुकद्दस, आज का हमारा टॉपिक लिविंग इन लाइट, नूर में जिंदा। यानी कि अगर आज हमारी जिंदगी नूर में जिंदा नहीं है तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्या हमारी ज़िंदगी नूर में गुजर रही है या हमारी ज़िंदगी तारीकी में है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलते हुए उसके कलाम को सीखेंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बहुत ही प्यारा और खूबसूरत और मोतबर है। जो भी शख्स इस कलाम मुकद्दस को सुनता है, इस पर अमल करता है, इसको पढ़ता है, वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है और उसकी जिंदगी नूर में गुजरती है। अगर आज हमारी जिंदगी नूर में नहीं है तो फिर मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी और जिंदा रहने की तलकीन करता है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई जो मर गए हैं या मसीह में सो गए हैं, अगर उन्होंने भी अपनी जिंदगी खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं गुजारी तो वो भी नूर में नहीं जिंदगी गुजार कर गए, बल्कि तारीकी में जिंदगी गुजार कर गए हैं। और अगर आज हम भी उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी को तारीकी में गुजार रहे हैं तो फिर मेरे अजीजों, हम मसीह में नहीं हैं। और मसीह में जिंदा रहने के लिए बहुत ही हमें कोशिश करनी है, हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत दरकार है। अगर हम मेहनत नहीं करते तो फिर मेरे अजीजों, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम को बयान करना चाहता हूं और कलाम मुकद्दस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये कलाम मुकद्दस जो मेरी ज़िंदगी में बाबरकत हुआ, वो आपकी ज़िंदगी में भी बाबरकत हो। क्योंकि मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बरकत बख्शता है। ये वो कलाम है, ये वो बातें हैं जो खुदा के मुंह से निकली हैं। ये किसी इंसान के मुंह से नहीं, बल्कि खुदा के इल्हाम से लिखी गई और खुदा के मुंह से निकली हैं। और अगर आज हम इन बातों पर अमल नहीं करते तो फिर मेरे अजीजों, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम पहले तारीखी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर
ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام خدا کے بندہ پالوس رسول پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کا بندہ پالوس رسول اس کلام مقدس کو خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو کوڈ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، سب سے پہلی بات کہ اس خط کو کیوں لکھا گیا؟ میرے عزیزو، جب خدا کا بندہ پالوس رسول قید میں تھا اور اس کو وقتاً فوقتاً ساری جانکاری ملتی رہتی تھی کلیسیا کی، اور وہ کلیسیا کے لیے پریشان ہوتا اور کلیسیا کے لیے زار و زار روتا، اور کلیسیا میں جو کمزوریاں تھیں وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خدا کے کلام کو مانگتا ہے کہ خداوند کہ کس طرح میں تیری کلیسیا کی رہنمائی کر سکوں، میں تیری کلیسیا کو سکھا سکوں، سمجھا سکوں۔ اور میرے عزیزو، وہ خدا کے کلام کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور افسیوں کی کلیسیا کے اندر بہت کمزوری تھی، یعنی کہ وہ تاریکی کے کاموں میں بہت زیادہ ملوث تھے، اور خدا کا بندہ پالوس رسول ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، ایسے کاموں سے مڑ جاؤ، باز آ جاؤ، اور اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، اور تم خدا کے کلام سے بھر جاؤ، اور کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، پہلی بات خدا کا بندہ یہی کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی نور میں گزارو، تاکہ تم آخرت میں، تم قیامت کے روز زندہ ہو سکو، اور خدا باپ کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو سکو۔ ہمارا مین پرپس یہی ہے۔ ہمارا دیس یہ نہیں، بلکہ ہمارا دیس آسمان پر ہے، اور ہمیں آسمان پر بادشاہت کو حاصل کرنا ہے۔ زمینی بادشاہت کوئی بھی شخص اختیار کر لے یا حاصل کر لے تو وہ تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح آج ہم اپنے ملک کی حالات کو دیکھتے ہیں کہ بادشاہت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن کلام مقدس میں جس بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے، جس زندگی کے بارے میں، جس زندگی کی بابت بتایا گیا ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کے روز ہمارے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک پاکستان میں واپس لوٹے، ان کی بادشاہت چلی گئی اور پھر ابھی وہ بادشاہت کے لیے واپس لوٹے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں اس کے برعکس سکھاتا ہے۔ شاید
اس کی زندگی آج نہیں کل یا آنے والے سالوں کے اندر کسی بھی وقت ختم ہو جائے، اور وہ بادشاہت جو اس کے ہاتھ میں آئی، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، جتنے بھی اس نے بادشاہت میں گزارے، تو وہ بادشاہت وقتی طور کی تھی، وہ بادشاہت ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہر ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی بادشاہت آتی ہے اور پھر چلی جاتی، لیکن ہم جس بادشاہت کے متعلق بات کر رہے ہیں، یا میں آپ کو جس بادشاہت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں یا سکھانا چاہتا ہوں یا سکھا رہا ہوں، وہ بادشاہت کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے۔ وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں، اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کریں، اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں، کیونکہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ اس کی محبت میرے عزیزو لازوال ہے، اس کی محبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا محبت کرنے والا پیدا نہیں ہوا کہ جو خدا کی محبت کی وہ جو ہے اس کو کمپیٹ کر سکے، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے یا باپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو وہ محبت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ جو محبت ہم سے خدا نے کی، اس محبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو چیلنج کریں گے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا پیرنٹس ہونے کے ناطے وہ کہیں گے کہ میں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن میرے عزیزوں، خدا کی محبت لازوال ہے، اس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، اور ہمیں اس محبت میں وقت گزارنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ نور میں زندہ رہنا، لیونگ ان لائٹ، یعنی کہ نور میں زندہ رہنا ہے۔ اگر ہم نور میں زندہ نہیں ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہماری زندگی بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ آج خدا کا بندہ پالوس رسول، بے شک یہ کلام مقدس پالوس رسول پر ظاہر ہوا، اور پالوس رسول نے اس کلام مقدس کو لکھا، اور کیا لکھتا ہے؟ پہلی بات میرے عزیزوں وہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے 8ویں آیت میں، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے۔ وہ سکھا رہا ہے کہ تم پہلے تاریکی تھے، ڈارکنس تھے، تمہاری زندگی تاریکی کے کاموں میں ڈوبی ہوئی تھی، تمہاری زندگی تاریکی میں چل رہی تھی، اور آج خدا نے تم کو نور میں زندہ رہنے کی بابت کہہ دیا ہے، اور تم نور میں زندگی گزارو۔ مگر اب خداوند میں نور ہو، کہتا ہے کہ پہلے تمہاری زندگی تاریکی میں تھی، لیکن اب تم خداوند میں نور ہو۔ میرے عزیزو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ تم خداوند میں نور ہو، کسی انسان میں نہیں، کسی دیوتا میں نہیں، کسی بت پر نہیں، کسی قبر پر نہیں، کسی فقیر پر نہیں، کسی پیر پر نہیں، یا کسی بھی جگہ میں آپ زندہ نہیں ہو۔ کس میں زندہ ہو؟ خداوند میں۔ آج ہمارا خداوند جو زندہ ہے،
आसमान पर कायम है, उसकी हुकूमत आसमान पर है, और उसकी हुकूमत, उसकी बादशाहत बेशक दुनिया में भी है, और वो बादशाहत का मालिक है, मंबा है। वो जिस बादशाह को चाहे बादशाह दे और जिसको चाहे उससे छीन ले। ये हमारे खुदा में ताकत है, ये हमारे खुदा के अंदर कुव्वत है। हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं, हम उस खुदा को मानते हैं, हम उस खुदा के साथ वफादार हैं जो खुदा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। इंसान मेरे अजीजों बाज़ औक़ात एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा कभी भी इंसान को हरगिज नहीं छोड़ता। वो उसके साथ वफादार रहता है, लेकिन खुदा इसके बरक्स चाहता है कि हम भी उसके साथ वफादार हों, तो हमारी जिंदगी वफादारी में गुजरेगी। आज मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, इसलिए कि नूर बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। मेरे अजीजों, हम तारीखी के लिए जो है एक रेफरेंस देखेंगे खुदा के कलाम में से। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा का कलाम क्या हमें बताता है और क्या सिखाता है। पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और ये खुदा का कलाम है और खुदावंद यीशु अल मसीह के अल्फाज है। खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह कलीसिया को सिखा रहे हैं कि नूर तारीकी में चमकता है, और ये वाकई ही हकीकत है। मिसाल के तौर पर मेरे अजीजों, कमरे के अंदर अंधेरा है, तारीकी है, डार्कनेस है, तो फिर हम लाइट ऑन करते हैं, लाइट का बटन प्रेस करते हैं और रोशनी हो जाती है। इसी तरह हमारी जिंदगी भी तारीकी में चल रही है, और अगर हम नूर के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी जिंदगी तारीकी में गुजरेगी, और अगर हम तारीकी में ही मर जाएंगे तो फिर मेरे अजीजों हमारी जिंदगी का कुछ भी फायदा नहीं है। खुदावंद यीशु अल मसीह फरमा रहे हैं कि तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। मेरे अजीजों, ये अल्फाज यीशु अल मसीह फरमाते हैं, और ये अल्फाज को अपने दिल के अंदर बिठा लीजिए कि मेरी जिंदगी डार्कनेस में है और मैं अपनी जिंदगी को खुदा के साथ वफादार बनाऊंगा और खुदा के साथ गुजारूंगा, तो मेरी जिंदगी में खुदा हमेशा आकर रहेगा और रहना शुरू कर देगा, और मेरी जिंदगी वफादारी के साथ चलना शुरू हो जाएगी। आज मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए कि मैंने तारीकी में चलना है और या नूर में, इन दोनों बातों में फर्क है। अगर हम तारीकी में चलेंगे तो आसमान पर तो जाएंगे, लेकिन मेरे अजीजों आसमान पर दोज़ख के अंदर जाएंगे, और अगर हम नूर के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर फरदौस में खुदा की बादशाहत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और जमीन पर भी हम खुदा की बादशाहत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और आगे भी आसमान पर भी खुदा की बादशाहत में वक्त को गुजारेंगे। और खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना शुरू करें। मेरे अजीजों,
خدا کا کلام بے شک بڑا ہی معتبر ہے اور پاورفل ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں اگلی آیت میں سکھاتا ہے، اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ خداوند میں نور، اب بات ہے خداوند میں نور کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ریفرنس دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 5ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 5ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جب تک میں دنیا میں ہوں میں دنیا کا نور ہوں۔ بے شک ہمارے خداوند یسوع المسیح اس دنیا سے رحلت کر گئے، آسمان پر صعود فرما گئے، اور میرے عزیزو زندہ آسمان پر گئے، یہ ساری دنیا بات جانتی ہے۔ اور یہی الفاظ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے فرمائے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ یسوع المسیح کے بعد ہم دنیا کا نور ہیں، ہم مسیحی دنیا کا نور ہیں، اور ہمارے وسیلہ سے آج یہ دنیا میں نور چمک رہا ہے۔ بے شک ہمارے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع المسیح کی بدولت ہم دنیا کا نور ہیں اور نور بن چکے ہیں۔ آج وہی نور ہماری زندگی میں جو ہے بابرکت ہو رہا ہے، اور اوروں کی زندگی کے لیے بھی پاورفل ثابت ہو رہا ہے۔ آج میرے عزیزوں، خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیے، خدا کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیجیے، خدا کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیجیے۔ خدا چاہتا ہے کہ محبت اس کے ساتھ آپ کرو، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اگر آج ہم اس کے برعکس خدا سے پیار نہیں کر رہے تو پھر میرے عزیزو ہم اپنی زندگی میں دھوکے میں چل رہے ہیں۔ آج اس بات پر غور کیجیے، اور خداوند یسوع المسیح بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں میں ہوں میں دنیا کا نور ہوں۔ اور واقعی ہی جب تک خداوند یسوع المسیح ہے وہ دنیا کا نور ہے، بلکہ ہمارا خداوند یسوع المسیح کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اس میں طاقت ہے، یہ اس میں قوت ہے، یہ اس میں برکت ہے، اور آج ہمیں اس برکت کو لینے کی ضرورت ہے۔ پھر میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح، کس کی طرح؟ بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، یعنی کہ وہ سمجھا رہا، سکھا رہا کہ تم نور کے فرزند کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ آج میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی زندگی نور کی طرح گزارنی ہے، تاکہ ہم بابرکت ہو سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نور کے فرزند بننا ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی بھی شخص مسیح یسوع کا بیٹا نہیں ہے تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پاس آ جائیے،
میرے پاس نہیں بلکہ یسوع کے پاس آئیے۔ یسوع کے پاس زندگی ہے، یسوع کے پاس نجات ہے، یسوع کے پاس رہنمائی ہے، یسوع کے پاس برکت ہے، یسوع کے پاس ہر طرح کی زندگی ہے، اور اس میں زندگی گزارنا شروع کیجیے۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں اور اس کے کلام کو جانیں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزارنا شروع کر دیجیے۔ اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ گزاریے تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور میرے عزیزو، نور کے فرزند بننا بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ صرف آپ نے خدا کے پاس آنا ہے اور اپنے گناہوں سے اقرار کرنا ہے، اور اپنے کاموں سے، اپنی بری روشوں سے اقرار کرتے ہوئے مسیح کے فرزند بن جانا ہے، تو آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ آج اس بات کو جان لیجیے کہ آپ مسیح میں آگے بڑھیں۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ پیار سے رہیں، تو پھر ہمیں نور کے فرزند بننے کا حق بخشا جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر میرے عزیزو، ہم نور کے فرزند نہیں ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام سکھاتا ہے، اس لیے نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ نور کا پھل کیا ہے؟ میرے عزیزو، نور کا پھل ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ نور کا پھل ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ نور کا پھل ہمیں زندگی دینا سکھاتا ہے۔ بے شک زندگی کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم کسی کو پیار کر کے، محبت دے کر زندگی دے سکتے ہیں۔ لیکن آج میرے عزیزو، ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے، ہم ایسا ہرگز نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نور کے فرزند بننا ہی نہیں چاہتے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ آپ نور کے فرزند بنیے، اس سے پیار کیجیے، اس سے محبت کرنا سیکھ لیجیے کہ خداوند، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، اور میں تجھ میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا چاہتا ہوں۔ تو میری مدد کر، مجھے نور کے پھل دینا سکھا۔ اب نور کے پھل ہم کس طرح بن سکتے ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے گا زبور کی کتاب، اس کا 119واں باب، اس کی 105ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ بڑا خوبصورت خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ برکت کی بابت سکھاتا ہے۔ 105ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں۔ خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے روشنی ہے۔ نور کا پھل ہمیں خدا کے کلام سے حاصل ہوتا ہے، خدا کے ساتھ چلنے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یعنی کہ کلام کو اس نے اولین درجہ دیا ہے، اور کہتا ہے کہ کلام ہی مجھے زندگی پرووائڈ کر رہا ہے۔ آج میرے عزیزوں، اس کے کلام کو جانیے، اس سے پیار کرنا شروع کیجیے، اور جان لیجیے کہ
خدا کا کلام ہی آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم نور کے فرزند نہیں بن سکتے، اس کے بغیر ہم نور کا پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ اور خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیجیے، اس کے کلام کو جاننا شروع کر دیجیے۔ خدا کا کلام آپ کو زندگی پرووائڈ کرتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس رسول اس خط کو بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہماری زندگی کے لیے لکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں اور خدا کے ساتھ وفادار ہوں، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام آگے بڑھتے ہوئے ہم سیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، یعنی کہ نیکی ہے، راست بازی ہے، اور پھر سچائی ہے۔ یہ ساری چیزیں نور کے پھل کے اندر شامل ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر میرے عزیزو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے۔ پھر خدا کا بندہ کہتا ہے، کیونکہ ان کے پشیدہ کاموں اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند تجھے کیا پسند ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو مجھے پسند ہے وہی تو بس مجھے پرووائڈ کر دے۔ پہلے میرے عزیزو ہمیں خدا کی پسند کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی پسند کیا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اور طریقے کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، یعنی کہ تاریکی کے پھل میں ہمیں شامل نہیں ہونا، بلکہ ہمیں نور کے پھل کے اندر شامل ہونا ہے، تاکہ ہماری زندگی اس کے لہو سے، اس کے خون سے بھر جائے۔ اور جب اس کے خون سے ہم اپنی زندگی کو بھر لیتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہماری زندگی کے اندر کوئی دکھ، پریشانی نہیں رہتی۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں بے پھل کاموں میں شریک نہیں ہونا۔ اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ پشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، یعنی کہ ایسے کام جو پشیدہ ہیں اگر ان کا ذکر بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے پوشیدہ گناہ ہیں تو ہم ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سبق سکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے بھی کچھ گناہ ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں میرے عزیزو، تو یہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم پشیدہ کاموں کی طرح غور نہ کرو، ان کا ذکر نہ کرو۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اگر ہم کسی کے پشیدہ گناہوں کو ادھیڑ رہے ہیں یا اکھاڑ رہے ہیں یا جیسے بھی اس کو خرید رہے ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہم خدا کے فرزند یا نور کے فرزند نہیں ہیں۔ نور کے فرزند بننا میرے عزیزوں، میں نے پہلے کہا آسان ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نور کی زندگی گزارنا تھوڑا سا مشکل ہے۔
کیونکہ ہماری زندگی میں ایک ہمارا بہت بڑا دشمن ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے، ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے بھرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم نور کے فرزند بن چکے ہیں۔ اور میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہمیں نور میں زندہ رہنا ہے، اور اگر ہم نور میں زندہ نہیں رہتے تو پھر میرے عزیزوں ہم کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ اور خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ طریقی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ ملامت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ان کو اس بات سے کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، اور جن چیزوں پر یعنی کہ ملامت ہو رہی ہے وہ نور سے، یعنی کہ خدا کا کلام ان کو اجاگر کرتا ہے، ان کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے سونے والے جاگ، یعنی کہ ہم جو مردہ زندگی کے اندر سو چکے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جاگ جائیے، اویئرنیس حاصل کیجیے، اویئر ہو جائیے، جاگ جائیے، کیونکہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ سوئے رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ جاگیں اور مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور مردوں میں سے جی اٹھ، میرے عزیزو، یہ مردے خدا کا کلام وہ مردے نہیں کہہ رہا کہ جو مسیح میں سو چکے ہیں یا مر چکے ہیں یا کچھ بھی، یہ ان مردوں کی بابت بات ہو رہی ہے جو گناہ میں مر چکے ہیں اور گناہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ تم جاگ جاؤ اور مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ کسی اور کا نور نہیں بلکہ مسیح کا نور ہم پر چمکے گا۔ مسیح ہی ہمیں زندگی بخشے گا اور زندہ رکھے گا۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے کہ ہمیں مسیح میں زندہ رہنا ہے۔ آج میرے عزیزوں، اس کلام مقدس پر غور کیجیے۔ جو بھی آج میں نے آپ کو خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلنے کی تلقین کی ہے، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف اپنی زندگی نور کے ساتھ گزاریے اور خدا کے ساتھ گزاریے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور اس سے پیار کریں، کیونکہ خدا پیار کا، محبت کا خدا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے نور میں زندگی گزاریں۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں نور میں زندگی گزارنی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے باپ، تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام مقدس کے لیے، اس لمحہ کے لیے، اس برکت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند، میری زندگی تجھ میں گزرے۔ اے خداوند، ابلیس ہر طرح ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن تو میرے ساتھ ہے تو کوئی بھی خداوند ابلیس کا اے خداوند اٹیک مجھ پر نہیں چل سکتا۔ اے خداوند، تو اپنا فضل کر، رحم کر خدا،
آج جن لوگوں نے کلام مقدس سنا ہے ان کی زندگی میں سے بھی ابلیس کو ختم کر اور یہ نور میں زندگی گزارنا شروع کریں اور ان پر اپنا نور چمکا تاکہ تجھ میں بڑھیں اور ترقی کریں اور تیرے نام کو جلال دیں اور تیرے نام کی شکر گزاری کریں۔ اے خداوند، آج کا کلام مقدس ہم سب کے لیے ہے خداوند، اور ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرا۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے اور یہ کلام ہماری زندگی میں ہی رہے اور ہم تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں اور تیرے نام میں ہی ہمیشہ قائم اور دائم رہیں۔ یسوع کے نام سے چاہتا ہوں، آمین۔ میرے عزیزوں، میں ہر بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ خدا کا کلام جو گناہ کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں وہ ان کی زندگی میں خدا کا کلام اثر کریں اور وہ بھی نور کی زندگی گزارنا شروع کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔